औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत से आज हम सूरह सबा का आगाज़ करने जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर रखे, हमें इस पे पढ़ने, इसको पढ़ने, इसको समझने और इस पे अमल करने की हिम्मत और तौफीक दे। जैसे सूरह सबा जो है वो इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 15 से जो है वो इसका नाम माखूज है। वैसे भी जो सूरह का नाम होता है वो उसका नाम होता है, वो उसका अनवान नहीं होता, वो उसको बताता नहीं है। तो सूरह 15वीं आयत में लक़द कान लिसबा इन फी मसाकीनिहिम आया, बेशक यकीनन है सबा की फी मसाकीनिहिम, उनके ठिकानों में निशानियाँ। इससे जो है इस नाम को माखूज है। इस सूरह मुबारका या तो ये मक्की सूरत है, या तो ये सूरत इब्तदाई दौर नबवी में उतरी है, या ये कुछ सेंटर में आई है। अगर सेंटर में मुतवस्सित दौर में भी आई है तो मुतवस्सित दौर में भी पहले दिनों, पहला उसका जो पीरियड है शुरू में जो है वो आई है, क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर में जो है वो अल्लाह के रसूल का इस्तेहज़ा उड़ाना शुरू किया था उन्होंने। अभी तक बात जो है वो अज़ियतों के फिजिकल टॉर्चर तक नहीं पहुंची थी, अभी तक सिर्फ इज़ा दी जाती थी, ज़ुबानी कलामी इस्तेहज़ा उड़ाया जाता था, तकज़ीब की जाती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की जाती थी। उस दौर की ये सूरत है। तो सूरत में तौहीद का बयान है, इसके बाद क़यामत के बारे में रोशनी डाली गई है, इसके बाद दो मिसालें दी गई हैं। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट कह लें, एक कंपेयर किया गया है कि तुम ए कुरैश वालों, तुम्हारी औकात क्या है, किस बात के बल बूते के ऊपर तुम इतना अकड़ रहे हो। देखो, जो अल्लाह की हिदायत को नहीं मानता, अल्लाह की राह को नहीं पाता, तुमसे पहले जो है वो दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमने इतनी ज्यादा बादशाहत दी कि इतनी बादशाहत किसी को नहीं दी, लेकिन उनमें कोई गुरूर नहीं आया, कोई तकब्बर नहीं आया, उनका सर जो है वो आसमान की तरफ नहीं, वो अल्लाह के जो है वो अल्लाह की रज़ा पे राजी रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। जबकि इसी तरह की नेमतें जब हमने जो है वो कौम सबा को दी तो वो फूल गई कौम। वो कौम सबा इतनी मजबूत कौम थी कि जिसका आज नामो निशान तक मिट गया हुआ है, कि वो इतनी ज्यादा अकड़ में आ गई, इतनी ज्यादा अल्लाह की नेमतों की फरवानी थी उनके पास। तो देखो, जो तो अल्लाह की राह पे चलेगा उसको जो है वो अल्लाह नवाजेगा, दाऊद और सुलेमान की तरह, और जो अल्लाह और उसके रसूलों को ठुकराएगा उनका अंजाम कौम सबा की तरह होगा कि जिनका अब नाम लेवा भी कोई नहीं है। ये उस वक्त, देखिए ये सबा, इसकी एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि डेट्स क्या हैं। उस वक्त उन्होंने वहां पे डैम बनाए हुए थे, मारब डैम उस वक्त बनाया था, यहाँ पे बारिशें कम होती थी। उन्होंने जो रेनी सीजन में बारिशें 2-4 होती, उसके पानी को जो है वो स्टोर करते, और उसी से अल्लाह ने उनको इतना फर्टाइल कर दिया था जिसका कोई हिसाब नहीं था। ये आज से हजारों साल पहले की बात है। और फिर जब अल्लाह ने उनसे इंतकाम लेना था, उन पे अजाब आना था, अल्लाह ने उस वक्त जो उन्होंने गेट बनाए हुए थे उस डैम में, उनको कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्म से चूहों ने कुतर दिया था, और फिर वो सैलाब आया और वो सारा इलाका जो है वो पानी में डूब गया और उनकी हुकूमत और उनकी हर शय खत्म हो गई। तो जो कौम अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मानती उनका अंजाम ये होता है। 54 आयत हैं, इसमें 6 रकू हैं इस सूरह मुबारका में। शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, अल्लज़ी लहू, वो जिसके लिए है, मा फिस समावात, जो कुछ है आसमानों में, व मा फिल अर्द। अगर मैं आपसे कहूं कि एक लफ्ज में अल्लाह का तारुफ करा दीजिए, क्या कहेंगे हम? एक लफ्ज में ये कायनात अल्लाह का तारुफ है। अगर हम इस कायनात की वसअतों को, कायनात की गहराइयों को देखें और इसके निजाम को देखें, किस तरह हर एक चीज अपनी तरतीब के साथ चली जा रही है, एक निजाम उसके ऊपर चला जा रहा है, तो निजाम के पीछे कौन सी हस्ती है? वो अल्लाह है। कौन है जो सूरज को एक मुकर्रर वक्त पे निकालता है और मुकर्रर वक्त पे जो है वो गुरूब करता है?
کون ہے جو چاند کو نکالتا ہے، چاند کو غروب کرتا ہے؟ کون ہے جو اس بیابان بنجر زمینوں کو جو ہے وہ سیراب کرتا ہے؟ کہاں سے پانی اٹھاتا ہے، کہاں پہ لا کے برساتا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ اللہ ہے ایک، یہی تعارف ہے اللہ کا۔ اس کائنات کا مالک کون ہے؟ یہ کائنات کس کی محکوم ہے؟ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محکوم ہے۔ تو اس اللہ کے لیے تعریفیں، اس اللہ کے لیے، وہ اللہ جس کے پاس ہے جو کچھ ہے، ما فی السماوات، جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ ہے زمین میں، وہ سب کچھ اس کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں فی الآخرہ، آخرت میں۔ اب آخرت کی تعریفیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس وقت جو میں حمد کروں گا وہ حمد میں اب نہیں کر سکتا، اس وقت جو میں اللہ کی تعریف کروں گا وہ میں اب نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کیا ہیں؟ محمد، احمد، حامد، ہر میں کیا لفظ آتا ہے؟ ہے میم دال۔ اور اسی امت کو حمادات کہا جاتا ہے کہ تعریفیں کرنے والی امت۔ اس امت کو یہ اعزاز ہے کہ یہ اللہ کی تعریفیں کرنے والی امت ہے۔ تو جو تعریف اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کریں گے وہ کوئی نہیں کریں گے۔ اور باقی جو لوگ، یہاں پہ کہا کہ آخرت میں، دنیا میں تو سب کچھ اس کا ہے، اور آخرت میں کیا کہے؟ اور وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، جنتیوں میں جب جنتی پہنچ جائیں گے وہاں پہ تو کہیں گے اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے اس کی جو ہے وہ ہمیں ہدایت دی۔ اللہ کی ہدایت کے بغیر ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو کیا اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی جو ہے وہ پروان چڑھ سکتا ہے، کوئی کامیابی کر سکتا ہے؟ تو اس وقت وہاں بیٹھے بھی جو ہے وہ اللہ کی تعریف کریں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم نہ کہیں گے۔ اور اس وقت جس وقت جنتی جنتوں کے وارث بن جائیں گے، وقالو، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ کی تمام تعریفیں جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیے، سارے حزن ہم سے دور کر دیے، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی ان کو ڈر ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ وہی جگہ ہے جنت جس کا نام ہے کہ جہاں پہ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا اندیشہ، اور حزن کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کر چکے ہیں اس کے اوپر پچھتاوا، اس کے اوپر ڈر کے اس کی وجہ سے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ تو وہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ نہ کچھ آگے کا خوف ہوگا نہ کوئی پیچھے کا ڈر ہوگا۔ تو اس وقت جب ایسی صورتحال میں ہوں گے تو مومن کہیں گے اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے تمام غم ہم سے دور کر دیے، بے شک ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے پورے کر دیے۔ اس کے وعدے کیا ہیں؟ جب دیکھیں پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا، جب اللہ نے زمین کو جو ہے وہ اللہ نے انسان کو امانت دی تو ابھی آدم علیہ السلام نے پوچھا اچھا امانت کیا ہے؟ کہا ہے جو کہا جائے گا وہ کرو گے تو تمہیں جزا دوں گا، اگر تم اس کے خلاف چلو گے تو تمہیں سزا دوں گا۔ تو جب اس کے خلاف، اس کے ساتھ، اس کے کہے کے مطابق جو چلیں گے وہ وہاں پہ پھر جا کے کہیں گے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، ہم نے اس دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ عارضی مسافر گاہ سمجھا، ہم وہاں پہ کچھ عرصہ رہے، ہم نے جو ہے وہ اللہ کے کہے ہوئے کے اوپر جو ہے وہ چلے، تو اللہ نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ سچے ہیں۔ یہ جنتوں کے وعدے، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اس کا ہر کام حکمت والا ہے، ہر امر حکمت والا ہے، جو کام وہ کرتا ہے وہ حکمت والا ہے۔ دیکھیے وہ کتنا حکیم ہے، کتنا خبیر ہے، وہ ہم سے زیادہ ہم پہ رحم کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں نا کہ میں اپنا بھلا چاہتا ہوں، میں اپنا اتنا بھلا نہیں چاہتا جتنا اللہ میرا بھلا چاہتا ہے۔ میں گناہ کرتا ہوں وہ مجھے فوراً سزا نہیں دیتا، تو مجھے مہلت دیتا ہے۔ دیکھیے دنیا جہان کے گناہ کر لیجئے، ایک دفعہ اس کے سامنے رو پیٹ لیجئے، وہ معاف کر دے گا۔ اس نے کبھی نہیں کہا میں معاف نہیں کروں گا، وہ تو کہتا ہے ایک دفعہ جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ سر سجدے میں جھکا دیجئے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو سب سے رحم کرنے والا کون ہے؟ ہم پہ رحم، ہم سے زیادہ ہم پہ رحم کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔
اور وہ خبر رکھنے والا ہے، اس کو ہر چیز کا خبر ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہم اس کو چھپ کے گناہ کر لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کرامن کاتبین کو، یعلمون ما تفعلون، وہ جو ہمارے کندھوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو لکھے جا رہے ہیں، ہر چیز لکھے جا رہے ہیں۔ آج کی زندگی میں دیکھ لیجئے، اتنی سی ایک یو ایس بی، اور یو ایس بی میں آپ کے پاس آپ کی پوری زندگی کی مووی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تو کیسے ناممکن ہے کہ انسان کی سوچ یہ ہے، انسان نے وہ یو ایس بی جو ہے وہ ایجاد کر لیا ہے، تو اللہ کے پاس ریکارڈ نہ ہو۔ ہر چیز جو ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جس نے اتنی سی بلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، جس نے برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا۔ تو اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، وہ حکمتوں والا ہے، وہ ہر وقت جو ہے وہ ڈنڈا لے کے نہیں لگا رہتا، مہلت دیتا ہے انسان کو، کس لیے کہ کاش میرا بندہ پلٹ آئے، کاش وہ میری طرف رجوع کر لے، اور وہ رجوع کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، مٹا دیتے ہیں ہمارے وہ گناہوں کو، برائیوں کو مٹا دیتا ہے، اور ان کو کن میں؟ نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ حکمتوں والا، خبر رکھنے والا ہے۔ یعلم، جانتا ہے وہ، ما یالجو، یالجو لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، واو لام جے، یہ اس کا مادہ ہے، ویل جون سے یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے داخل ہونا، کسی چیز کے اندر داخل ہونا۔ جانتا ہے وہ، ما یالجو فی الارض، جو داخل ہوتا ہے زمین میں۔ اب داخل ہوتا ہے، کیا داخل ہوتا ہے زمین میں؟ ایک تو ہم بیج ہوتے ہیں، کیا سارا کا سارا بیج کے اوپر ہی منحصر ہے؟ اس کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتیں برساتے ہیں، اپنی بارشیں برساتے ہیں، وہ زمین کے مسامنوں کے ساتھ اندر گھس کے اس زمین میں جو ہے وہ پانی جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس میں داخل ہوتی ہیں۔ وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس میں سے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیج جو میں نے بویا تھا، یہ اس بیج کے جو ہے وہ، اس بیج سے جو ہے وہ یہ بارآور ہوگا، اسے پودا نکلے گا؟ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی ننھی سی کومپل ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، کتنی نرم، کہ جس کو ہاتھ سے چاہیں تو آپ مسل دیں۔ کیسے اللہ اس کو طاقت دیتا ہے، زمین کا سینہ جو ہے وہ چیرتی ہوئی جو ہے وہ باہر نکل آتی ہے۔ انسان بہت بڑا فرعون بنا پھرتا ہے، بڑا بنا پھرتا ہے، وہ اس گٹھری کو اس طرح تو پھاڑ نہیں سکتا جس طرح اس میں سے کومپل پھوٹ جائے۔ تو جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے، ایک تو نباتات نکلتے ہیں، تمہاری سبزیاں، تمہاری کھیتیاں، پھل، ہر چیز، اور پھر جتنے منرلز نکلتے ہیں، جتنے جو ہے وہ دھاتیں نکلتی ہیں، تانبا، سونا، ہیرے، جواہرات، کو کیا کیا کچھ، ہر چیز کا مؤخذ زمین ہے۔ تو جو کچھ جس طرح نکلتا ہے، جتنے قطرے جہاں پہ پانی برستا ہے، جس زمین میں داخل ہوتا ہے، اس پانی سے کس بیج نے فرٹائل ہونا ہے، اس سے کتنا پودا نکلنا ہے، اس پودے میں سے کتنا پھل لگنا ہے، یہ سب اسی کو پتا ہے، کوئی یہ اسیس نہیں کر سکتا۔ ہم ایک پریویس ریکارڈ کی بجائے ایسٹیمیشنز تو کر سکتے ہیں، ہم پرفیکشن نہیں دے سکتے۔ اللہ کو پتا ہے کہ آسمان سے کتنی بوندیں گری، اللہ کو پتا ہے کہ زمین میں کتنی جو ہیں وہ سمائیں، اللہ کو پتا ہے کہ اس سے کتنے بیج فرٹائل ہوئے، اس سے کیا کچھ نکلا۔ ما یالج فی الارض، جو داخل ہوتا ہے زمین میں، ما یخرج منہا، اور جو نکلتا ہے اس سے، ہے اللہ کے سوا اور کوئی؟ تو جو ون ورڈ میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے کہ یہ کائنات اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کو دیکھنا ہے تو اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو۔ ایک ہی زمین ہے، یہ ایک ہی جگہ سے، ایک ہی ٹیوبویل سے پانی لگتا ہے، یہاں پہ، یہاں آم لگتا ہے، یہاں خوبانی لگتی ہے، سیب لگتا ہے، شہتوت لگتا ہے، مختلف کیسے ہوگا؟ کسی کا پھل کچھ کس طرح کا، کسی کا ٹیسٹ کس طرح کا، کسی کا رنگ کس طرح کا، کون ہے اس کے پیچھے؟ وہی ایک اللہ ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے، جو پانی اترتا ہے، جو فرشتے اترتے ہیں، جو اللہ کے احکام اترتے ہیں، یہ قرآن اترا، قرآن آسمانوں سے۔ وما یعرج فیہا، یعرج لفظ کس سے ہے؟ روجن سے۔ روج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چڑھنا۔ اور جو چڑھتا ہے اس میں، کیا چڑھتا ہے؟ کہ جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اعمال چڑھ رہے ہیں اوپر، فرشتوں کا چڑھنا اوپر ہے، ہمارے اعمال کا چڑھنا اوپر ہے، ہمارے تمام اعمال فرشتے لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا اوپر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، یہاں سے لکھ کے آگے جو ہے وہ سٹور کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اس دن جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں چڑھتا ہے، صرف وہ کوئی اور بتا سکتا ہے اس کو کہ کیسے۔ آج اتنی سائنس ہم ترقی کر گئی ہے کہ آسمانوں میں یہ کیسے چڑھتے ہیں، آج تک تو ہم تو صرف انسان سے واقف ہیں، کیا ہم نے کبھی کسی نے فرشتہ دیکھا؟
کیا کبھی کسی نے ہم میں سے جن دیکھا؟ یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، کون سی زمینوں پہ اترتی ہیں، کون سی زمینوں پہ چڑھتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ایک لفظ میں یہی ہے، اس کائنات کو دیکھو، اس کی نشانیوں کو دیکھو، اس کی نشانیوں سے اللہ کو پہچان لو۔ اگر تم اللہ کو نہیں پہچانو گے، اگر تم دنیا کو یہی سمجھو گے کہ یہ سب کچھ ایک کھلونا بنایا گیا ہے اور کھلونے کی طرح زندگی ہے، دیکھیے انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ وہ کرے، اس اختیار کے ساتھ اس کو پیدا کیا کہ وہ کرے جو اللہ کی دوسری محکوم اور محکور جو ہے قومیں جو ہے مخلوقات جو ہیں وہ کرتی ہیں، جو اللہ نے باقی لوگوں کے لیے کہا ہوا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، وہ جس کے لیے ہے جو کچھ ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں کا ہے اور زمین کا ہے۔ اللہ کی تمام وسائل اللہ نے زمین پہ دیے، اس کے بعد اللہ نے لوگوں کو وارث بنایا، اور الٹیمیٹلی یہ وراثت پھر واپس جو کس کی طرف چلی جانی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلی جانی ہے۔ یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا بڑھ نہیں جانا، یہ کم نہیں ہو جانا، یہ اتنا ہی رہنا ہے، صرف ایک ٹائٹل چینج ہونا ہے، ایک ٹائٹل جس کو ہم کہتے ہیں کہ انتقال نامہ چڑھنا ہے، کہ وہ اے سے بی کے پاس چلا گیا، بی سے سی کے پاس، سی سے ڈی کے پاس، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ جس اللہ کی طرف سے آیا تھا یہ اسی اللہ کی طرف جو ہے وہ واپس چلا جائے گا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریفیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی جو تعریف کریں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس سے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمتوں والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جانتا ہے زمین میں کیا داخل ہوتا ہے، کون سا بیج ہے، کون سی اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں برستی ہیں اس کے اوپر۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور وہ جانتا ہے جو نکلتا ہے اس میں سے۔ وَمَا يُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اترتا ہے آسمان سے۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو چڑھتا ہے اس میں۔ یہ اللہ ہی کا تعارف ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں، صفات بیان، تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح صفات کو سمجھ پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ توحید ہے اللہ کی، کہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ احد ہے، اس اللہ کے علاوہ اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔